गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ हो चुका है और 1441 हिजरी मुकम्मल हुआ और 1442 हिजरी की शुरुआत हुई। मुहर्रमुल हराम के महीने की इब्तिदा हुई। इसकी सन हिजरी के बारे में आता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन के पास अपना कोई कैलेंडर नहीं था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये बात आई कि अमीरुल मोमिनीन अगर हम कोई ख़त व किताबत कहीं करते हैं, कुछ लिखते हैं, भेजते हैं तो उस पर हमारी कोई तारीख़ नहीं होती है, इसलिए हमारा अपना कोई कैलेंडर होना चाहिए। तो चुनांची सहाबा कराम से राय ली अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो कुछ लोगों ने ये राय दी कि आपकी पैदाइश से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कैलेंडर बनाया जाए। तो उस पर बाज़ लोगों ने ये कहा कि भाई ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर लोगों की पैदाइश पर लोग अलग अलग कैलेंडर लोगों ने बनाया है, तो लिहाजा पैदाइश को मुनासिब नहीं, यह गैरों का तरीक़ा है। फिर उसके बाद में बात आई कि आपकी जो वफ़ात है तो उस वफ़ात से हम अपना कैलेंडर बनाएं। तो सहाबा इकराम ने कहा कि जब कुछ लिखा जाएगा और फिर आपकी वफ़ात का तज़किरा होगा तो सहाबा इकराम के लिए कलम का चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन को बेपनाह मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये आई कि हिजरत से इसकी शुरुआत की जाए, जो हमारा सन हो वो हिजरत से हो। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा जो सन हिजरी मुतय्यन फरमाया वो हिजरत से इसकी शुरुआत की, और जो कि हिजरत मुहर्रम के महीने में नहीं हुई थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तैयारी वो मुहर्रम से शुरू कर दी थी, इसलिए मुहर्रम साल का पहला महीना करार पाया और सन हिजरी का पहला महीना मुहर्रमुल हराम करार पाया। तो इसके बहुत से पस मंज़र हैं, लेकिन मुझे उस पर नहीं जाना। तो गोया ये हमारा एक इस्लामी कैलेंडर है और हमारा ये साल है इस्लामी, और फिर इसी से तमाम हमारे ईद, बकरीद और रमज़ान के रोज़े और तलाक़ के बाद इद्दत और शोहर के इंतकाल के बाद बीवी की जो है बेवा की इद्दत, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो इसी सन हिजरी से, यानी इसी इस्लामी महीने से होती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन हिजरी का क़याम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया और मुसलमानों को एक कैलेंडर मिला। लेकिन अल्लाह का कि वो उमर इब्न ख़त्ताब जिन्होंने सन हिजरी की बुनियाद डाली, उनकी जो शहादत हुई वो इसी यकुम मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया, और यकुम मुहर्रम को सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया कि लौकान अबादी नबीयुन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फ़रमाया कि उमर जिस रास्ते से गुज़रते हैं शैतान वो रास्ता बदल देता है, वो रास्ता छोड़ देता है। और बहुत सी कुरान की ऐसी आयात हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کی جو مرضی تھی اور جو رائے تھی، اسی رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت سی آیات کا نزول فرمایا، اور بہت سی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جو رائے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اسی رائے کے مطابق قرآنی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ دوسری اگر ایک بات کہی جائے کہ جتنے صحابہ اکرام تھے، وہ تمام صحابہ اکرام کو تو اسلام کی ضرورت تھی، ان تمام صحابہ اکرام کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک ایسے صحابی ہیں اسلام کو جن کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا تھا، تو گویا اسلام کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت تھی۔ یوں کہا جائے، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جتنے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام نبی کے مرید ہیں، نبی کے مرید ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک واحد صحابی ہیں کہ نبی کے مرید بھی ہیں اور نبی کے مراد بھی ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور اسلام کو قبول کیا ہے تو پھر علی الاعلان 39 لوگ اس سے پہلے، آپ سے پہلے 39 لوگوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، لیکن چھپے رہتے تھے، حالات ایسے تھے، حالات سازگار نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو کھلم کھلا نماز بھی پڑھی گئی اور آپ نے اپنے کلمے کا، اپنے اسلام کے لانے کا اظہار بھی فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر فضائل بیان کیے جائیں تو بے شمار فضائل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قرآن و حدیث پاک کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر اور اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ آج اس گئے گزرے دور میں، یعنی 1450 سال ہو گئے، اس کے بعد میں گئے گزرے دور میں اگر دیکھو، کسی کو اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی خراب ہو، لیکن وہ اپنا داماد کس کو بنانا پسند کرے گا؟ بھائی دیندار آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، چاہے وہ خود جواری اور شرابی ہو، لیکن اگر اپنی بیٹی کا مسئلہ آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی ہمارا داماد وہ دیندار ہو، اچھا ہو، با اخلاق ہو، اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس چیز کو بیان نہیں کیا جاتا، آج اس چیز کو بتلایا نہیں جاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ اور جب حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مہر جو متعین فرمائی وہ 40,000 درہم متعین فرمائی، اور وجہ کیا بتلائی؟ کا مزاج زیادہ مہر کا نہیں تھا، لیکن وجہ بتلائی کہ یہ فاطمہ اور حضرت علی کی بیٹی ہے، اور اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا تھا جو اور بیوی تھیں، لیکن حضرت ام کلثوم کو طلاق نہیں دیا تھا، حضرت ام کلثوم کو طلاق نہیں دیا تھا۔ خلافت کے کام کی وجہ سے کہ کوئی دشواری نہ آئے تو اور بیویوں کو فارغ کر دیا تھا، لیکن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اخیر تک رہیں۔ تو یہ تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ رشتہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے داماد ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپس میں اہل بیت میں ان کا یہ تعلق تھا۔ اب اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے تو گویا وہ اہل بیت کا بھی نہیں ہوا۔
اہل بیت سے محبت کے دعویٰ اسی وقت جو ہے وہ محبت کا دعویٰ اسی وقت جو ہے کامیاب ہوگا جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر سے محبت ہوگی۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے تو گویا اس کو اہل بیت سے بھی محبت نہیں ہے، وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ اور بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے پر ان کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حکمراں تھے۔ اور صورتحال کیا تھی کہ وہ چادر یا کرتا جس کو پہنتے تھے اس پر 17 پیوند لگے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر۔ تواضع کا، عاجزی کا اور انکساری کا یہ عالم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہرحال آج کا جو دن ہے یکم محرم الحرام، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ رونے اور دھونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نوحہ اور ماتم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تبھی اللہ نے جو ہے وہ 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے تھے، ایک رجب کا مہینہ اور ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے تھے، تو اس لیے یہ مہینہ رونے اور دھونے کا نہیں ہے، ماتم اور نوحہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ اس میں 2 چیز، ایک چیز یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہے روزہ رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ لیکن یوں آتا ہے کہ رمضان کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم الحرام کے، اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو تمام خرافات سے بچا کر اور جو ہے حضرت صحابہ اکرام کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور خاص طور پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام کی محبت کے ساتھ زندہ رہنے کی، اور جب موت آئے تو صحابہ کی محبت کے ساتھ موت آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔